अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा बुल मार्केट की बहुत सारी खबरें लाए। जी, आज हम 3 अहम तरीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले शाहों के सैर सपाटे, डॉलर के रुपए के मुंह पर तमाचे और नैब पर छाए सन्नाटे। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के साथ? ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सक्सेस स्टोरी मैं आज पेश करने जा रहा हूं। आज मैं खुश तो नहीं हूं, लेकिन सक्सेस स्टोरी पहली दफा कोई दर्द के साथ सुना रहा होगा। एक ललित मोदी का नाम सुना होगा जो कि कोई स्केप वे तलाश नहीं कर सका। एक मेहुल चौस्की का नाम सुना होगा जो कि स्केप रूट तलाश नहीं कर सका। एक विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, किंगफिशर वाला, वो भी स्केप रूट नहीं तलाश कर सका। लेकिन एक नई सक्सेस स्टोरी में आपके सामने हाजिर करने लगा हूं कि ऐसा मामला हो कि जिसमें आपने बहुत बड़ा स्कैम किया हो, बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो, आप नैप में मतलूब हो, आप अदालत को मतलूब हो, आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद भी हो चुकी हो या ना हो चुकी हो, या जिस तरह की भी सूरत हाल वाक़या हो गई हो और कुछ शुगर मिल्स के ऊपर मामला आपके ऊपर बन चुका हो और वापस ले लिया जाए। अजीबो गरीब मामला इस तरह पूरी दुनिया के अंदर, ऐसी सक्सेस स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी जो मैं आज आपके सामने पेश करने लगा। आप देखिए कि पीडीएम कामयाब हो गई। मुझे नहीं अंदाजा था और बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं था कि जब 3.5 साल के बाद हुकूमत जो है कमजोर हो चुकी थी, पीटीआई फ्लॉप हो रही थी, उनका जो फेम है बुरी तरीके से गिरने लग चुका था, लोगों की बद्दुआएं हमेशा जो है वो सिर्फ महंगाई के साथ अटैच होती हैं। जैसे ही आप टमाटर, आलू, बिजली, दालें, ये सारे के सारे आप महंगे कर देते हैं तो उनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ भूख के साथ है। तो यही मामला उनके साथ होना शुरू हो गया था और यही मामला इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? यकदम पीडीएम ने एक बहुत बड़े अलायंस के साथ 13 जमातों का अलायंस किया। पूरी दुनिया के साथ अजीबो गरीब हलचल मचना शुरू हुई और अचानक से एक हुकूमत गिर गई। हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत के आने के मकासद समझ में नहीं आए। भाई, वो परफॉर्मेंस के नाम पर आई थी। हमने समझा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक फौरी तौर पर आ जाएगा, समझा कि एडीबी जो है वो फौरी तौर पे फाइनेंस कर देगा, लैंडिंग एजेंसीज आ जाएंगी, आपके कर्ज अलग हो जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आपका चेंज हो जाएगा, डेट टू जीडीपी आपकी जो है वो रेशो जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या? जी, पीडीएम कामयाब हो गई। अ सक्सेस स्टोरी फॉर द ललित मोदी, अ सक्सेस स्टोरी फॉर द मेहुल चौस्की। और विजय माल्या को समझना चाहिए कि पीडीएम से सीखे। शहबाज, हमजा, गिलानी वगैरह के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस। स्टोरी है जी, नैब के पर काटने के बाद नैब के कवानीन में तरमीम के तहत नैब रेफरेंसेस के मुलजमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया जी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आयद इल्जामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस वापस हो गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस ले लिए गए। तो बुलाए किए क्यों थे अगर यही होना था? खैर, स्टोरी फॉर द ललित मोदी, स्टोरी फॉर द मेहुल चौस्की, स्टोरी फॉर द विजय माल्या। सीखें कुछ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एसएफ फंड में करप्शन का रेफरेंस वापस ले लिया गया। इसके अलावा सेनेटर सलीम मांडवी वाला, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द बुर्द का रेफरेंस भी वापस ले लिया गया। नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुजारबा स्कैंडल जो था और वो कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए। ये कैसा मजाक है? एक दफा नैब किसी और तरह इस्तेमाल हुई, दूसरी तरफ नैब दूसरी तरफ इस्तेमाल हुई। नैब का नया कानून मैंने आपके सामने पेश किया था। मैंने आपको बताया था कि नया कानून ये है कि कोई फरलू नहीं दिया जाएगा, कोई आपके सामने नैब नहीं तरमीम भेजेगी,
کوئی آپ کے خلاف پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی جب تک آپ نے 49.99 کروڑ تک کرپشن کی ہے. آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. 0.1% نہیں کرنی. 50 کروڑ کے بعد آپ پر صرف اور صرف آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. تو چنانچہ اگر آپ نے 1 ارب کی کرپشن کرنی ہے تو 49.99 والی 2 کر لیں, 0.11 کو چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں جی. سٹوری کے اندر بڑا دم ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی حالت کیا ہے, ملک کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے. مجھے ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. $90 بلین کی بات ہوئی تھی. ازبکستان, تاجکستان, تاجکستان, ترکمانستان, آذربائیجان, ان سب سے تو بات ہوئی تھی. اچھا, یہ 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بات ہوئی تھی, لیکن کسی قسم کا ٹریڈ فلو نہیں آنے دیا. اچھا, جو پچھلی بات ہوئی تھی تو وہ کافی نہیں تھی, پورا کا پورا حکومتی وفد گیا تھا. اگر وہ بات ہو گئی تھی, طے ہو گئی تھی, جن معاملات میں ڈیل طے ہونی تھی, آئل پر ہونی تھی, شپنگ پہ ہونی تھی, ٹیرف پہ ہونی تھی, ٹیرف سٹیٹمنٹ پہ ہونی تھی, اور جہاں پہ ان کی کموڈٹی کی پرائس کے اوپر ہونی تھی, وہ جو باتیں طے ہو گئی تھی اس کے اوپر ہمیں آ کے یہاں کے منسٹری آف کامرس کو اور منسٹری آف انڈسٹری کو کام کرنا چاہیے تھا نا جی. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس امپورٹ لائسنسنگ بھی یہاں نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ لائسنسنگ بھی یہاں نہیں ہو رہی. ایکسپورٹس آپ کی ڈاؤن جا رہے ہیں, ریمیٹنسز آپ کے ختم ہو چکے, نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کے معاملات اور طرف جا رہے ہیں. ڈالر آپ کی پکڑ میں نہیں, لیکن آپ تو جا رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر, یا آپ کے لیے ایک سیر سپاٹے کی جگہ ہے. آپ سن لیجئے جی, ایک تصویر شیئر کی گئی. اچھا, اس تصویر کے اندر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ایک الگ کلچر شروع کیا, وہ سٹار تھے, سٹارڈم تھا. ہم ان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ پولیٹیکل ویجیلنٹ تھے یا نہیں تھے, ان کی ویجیلنسی کو چھوڑ دیجئے, وہ کہاں پر تھے, لیکن ایک انداز تھا. قوم بات کرتی تھی, مختلف لیڈرز ان سے بات کرتے تھے, وہ آج کی بات نہیں کر رہے. وہ ایز اے سٹار جو ہے وہ لوگ ان کے پاس امپریس ہو کر سنتے تھے, بات کرتے تھے. ان کی جو بات وائرل ہوئی وہ وائرل فکس ہو گئی. اچھا, عجیب سائیکولوجیکل فکس ہے کہ کیونکہ خان صاحب کی تصویر پوٹن کے ساتھ بہت جو ہے ایکسکلوسیو آئی تھی اور کافی دیر ایکسکلوسیو گفتگو تھی, ایک تو وہ فکس ہو گئی دماغ میں. دوسری جو ہے طیب اردگان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ انہوں نے شاباش دی. او آئی سی کے اندر آپ نے مذہب کے اوپر بہت مضبوط بات کی, اسلاموفوبیا پہ بہت مضبوط بات کی, تو وہ شاباش دیتے ہوئے ایسے جو ہے وہ ان کی تصویر وائرل ہوئی. تو یہی بات فکس ہوئی تھی. انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی میڈیا ٹیم کو حکم کیا کہ کوئی ایسا معاملہ کرو کہ عالم اسلام اور پوری دنیا کا عالمی رہنما 4 سال بعد دوبارہ سے عظیم ملک پاکستان کا سربراہ مملکت, پوری دنیا کا آنکھوں کا تارا. اور تصویر کیسے کی گئی, باقی تصویروں کو سرمئی رنگ کا بنا دیا گیا, جس کو گرے ایفیکٹ بھی کہتے ہیں, سرمئی رنگ کا کر دیا گیا, اور سارے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب شہباز شریف کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایسا اینگل دیا گیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ان کو سب سننا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ بات تھی کہ ایک خاص ترین ڈشز ہوتی ہیں مختلف, جب آپ ڈیلیگیٹس آتے ہیں تو اس میں ایک خاص ان کی جو لوکل ڈش ہوگی اس کو وہ چکھ رہے تھے. جس طرح زیتون ہو گیا, اسی طرح کی ایک ڈش کو ایک دانہ چکھ رہے تھے. جو سربراہان نے چکھ لیا تو ایک یہ بھی چکھنے جب آئے تو یہ چکھنے جا رہے تھے تو ان کو رستہ دیا گیا. رستہ دیکھتے ہوئے جیسے اچانک دیکھا جاتا ہے تو اس تصویر کا اینگل اتنا ہی تھا, نہ اس میں کوئی وہ ایسا معاملہ تھا کہ طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو نظریں فرش راہ کر دی, نہ انہوں نے پوٹن صاحب نے انہوں نے تیل کے اوپر بہت بڑی بات کر دی کہ اس ٹائم پر ہم جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر ایک بہت بڑی قوت بننے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, ہمیں صرف آپ کی ویژنری معاملات چاہیے تھا. اب میں نے جیسے ویژن کی بات کی, آپ کی ویژن جو ہے, آج میرا بل موجود نہیں ہے لیکن اس نے مجھے انفارمیشن بھیجی ہے, آپ ویژن دیکھ لیجئے جی. ویژن کی انتہا ہو گئی جی. ویژن کی انتہا آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی کہ ڈالر کا بحران. اب ڈالر آپ سمجھ لیں کہ مفتہ صاحب جو ہیں وہ کون سی سیر کر رہے ہیں, اور ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا. بینکوں نے ڈالر غائب کر دیے, نااہلی عروج پر ہے. ڈالر بحران کے ذمہ دار بینک, ڈالر بینک اور کریڈٹ کارڈ. بینک ڈالر خریدنے کی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈالر بیرون ملک بھیج رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق بینکوں نے بیرون ملک کا راستہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈھونڈ لیا ہے. بینکوں کی ڈالر کی خریداری نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر کو کھینچ لیا ہے. ایک اور رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ
ہر ہفتے میں بینکوں کی اوسط خریداری تقریباً 20 سے 40 ڈالر تھی، جو اب اوسطاً 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔ آپ ذرا اس منی مینجمنٹ کو دیکھیے، ڈالر اوپر جا کیوں رہا ہے؟ بہت سارے میڈیا کے سوال کر رہا ہے، وہاں کے بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ان کو صحیح جواب دینے سے قاصر ہیں کہ بھائی وہ سب پوچھتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، تو پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ آف کورس جب ڈالر مہنگا ہوگا تو ہر چیز کی پرائس مہنگی ہو جائے گی نا، تو پیٹرول سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی تر ہوتی جائے گی۔ تو اس کا روٹ کاز سمجھو جو میں بتا رہا ہوں۔ اچھا وہ سمجھے کہ حالت یہ ہے کہ ملک میں بینک گرے مارکیٹ سے بھی بہت زیادہ نرخوں پر ڈالر خرید رہے ہیں۔ اچھا گرے مارکیٹ سے بھی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پروفٹ ہے تو گرے مارکیٹ سے خرید رہے ہیں نا۔ گرے مارکیٹ سے کون خریدتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اچھا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اخراج سے شرح مبادلہ کو درپیش خطرے میں اضافہ کیا ہے، اور جس میں پاکستان میں امریکی ڈالر مزید تگڑا ہو رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ایک عام بندے کے لیے 500 ڈالر سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اب ایک تو مسافروں کے ذریعے ڈالر باہر نکال رہا ہے، دوسرا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے نکال رہا ہے، تیسرا بیرون ملک جانے والے مسافر ملک میں فی بندہ 10,000 ڈالر تک لے سکتا ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ کی بہت زیادہ مانگ بڑھ گئی ہے۔ حکومت اب کیا کرے؟ حکومت کو پرفارمنس دکھانی تھی نا۔ سب سے پہلے تو یہ کرتی کہ میں نے کہا تھا کہ اسٹرانگ کانٹریکشن کی طرف جانا پڑے گا، اسٹرانگ کانٹریکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ملک کا حکمران بے ایمان نہیں ہوگا تو کانٹریکشن ہوگا، ملک کا حکمران جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر میں بتا دوں کہ اب عمر بن عبدالعزیز 2.5 کلومیٹر تک جب وہ چلا کرتے تھے تو ان کی پوشاک سے جو وہ عطر لگایا کرتے تھے، جو وہ خوشبو لگاتے تھے، تو ان کی خوشبو سونگ کر بتاتے تھے لوگ کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں گئے۔ ان کا کھانا، ان کا طور طریقے، ان کے اطوار وہ ایسے شاہانہ تھے کہ بادشاہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ شاہان وقت ان سے ان کا طرز زندگی لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے اور ان کے اسیر تھے۔ لیکن جس وقت حکومت سنبھالی تو گھر میں صرف حلوہ بنانے کا پیسہ نہیں تھا، اور اس وقت انہوں نے سارے کی ساری چیزیں ترک کر دی تھی۔ وہ دور عزیز کو یاد کرو، اس دور عزیز کو یاد کرو۔ اب حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ نہیں کر سکتی، ان کا تو کام پورا ہو گیا، ان کی سکسیس سٹوری پوری ہو گئی۔ پی ڈی ایم کامیاب ہے، پی ڈی ایم کامیاب ہے، پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی۔ اب حکومت اگر کرتی تو کیا کرتی؟ اتنے زیادہ یعنی 10,000 ڈالر بیرون ملک نہ لے جانے دیتی، اسے 2,000 ڈالر تک لے جایا جائے، اور کریڈٹ کارڈ سے 1,500 خرچ کرنے کی حد پر پابندی لگائی جائے۔ اگر یہ والا ایکشن ساتھ لے لیا جاتا تو آپ کے بینکس کو مضبوط کیا جاتا۔ آپ کا بینک، آپ کا جو کمرشل مارکیٹ کس طرح کھیل رہا ہے، آپ کا گرے مارکیٹ سے وہ کیسے پیسہ لے رہا ہے، پلس وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو قرضہ نہیں دیتا، چھوٹے قرضہ جات وہ نہیں دے رہے، اور آپ کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سرمایہ داروں کی چاندی، سرمایہ داروں کی چاندی۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم۔